बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अंदाज़े जहां के साथ मोहम्मद मेहदी शराफत हाजिर है और आज अंदाज़े जहां में हमारी गुफ्तगू का मौजू है आईटी और साइबर वार में ईरान की बरतरी। हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir और हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए अंदाज़े जहां। नाज़रीन, अगर ईरान से मुराद ईरानी कौम ली जाए तो ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात कभी दोस्ताना और साजगार नहीं रहे। ईरानी कौम हमेशा अमेरिका की मुखालिफ रही और ईरान और अमेरिका हमेशा ईरानी कौम का दुश्मन रहा है। ईरान में इस्लामी इनकलाब आने के बाद अमेरिका ने निज़ाम हुकूमत से भी दुश्मनी का आगाज़ किया, जो मुख्तलिफ शक्लों में आज तक जारी है। अगरचे इस दुश्मनी में और इस जंग में मुसलसल अमेरिका को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इधर कुछ दिनों से अमेरिका ने आलमी सतह पर ईरान के खिलाफ मुहिम जारी रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक और साइबर जंग भी शुरू कर रखी है। गुज़श्ता दिनों अमेरिका का एक जदीद तरीन और इंतहाई पेचीदा और पेशरफ्ता टेक्नोलॉजी का हामिल एक जासूस तैयारा ईरानी माहिरीन ने अपने कंट्रोल में लेकर उतार लिया। इस कारनामे को बजा तौर पर आईटी और साइबर जंग में ईरान की बरतरी करार दिया जा रहा है। इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए आज हमने स्टूडियो में दावत दी है सियासी उमूर के माहिर जाफर कनात बाशी साहब को। तो उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। कनात बाशी साहब, स्टूडियो में आपका खैर मकदम है। ईरान ने गुज़श्ता दिनों अमेरिका का इंतहाई पेशरफ्ता और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का हामिल जासूस तैयारा अपने कंट्रोल में लेकर उतार लिया। ईरान की इस कामयाबी का आप तज्जिया किस तरह करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा मैं सबसे पहले तो आप और तमाम नाजरीन की खिदमत में सलाम और तहनीत पेश करूंगा। इस सिलसिले में ये कहना चाहूँगा कि ये वाकई एक बड़ी कामयाबी है जो हमें हासिल हुई जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के शोबे में। ये ऐसी चीज़ है कि जो बिल्कुल फितरी भी है। आप इसलिए कि आप ये देख सकते हैं कि हम खलाई शोबे की टेक्नोलॉजी में भी कामयाबी हासिल कर चुके हैं। हमने मुतअद्दिद सैटेलाइट्स खला में भेजे हैं, इसी तरह और सैटेलाइट भेजे जाने हैं। दुनिया ने देखा है कि हमने अपना सैटेलाइट भेजा है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, और इसमें कामयाबी हासिल की है और इस शोबे में मजीद पेशरफ्त हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरे शोबों में भी हमने कामयाबी हासिल की है। साइबर जंग के शोबे में इंटरनेट की सतह पर होने वाली लड़ाई में हमने अब तक कामयाबी हासिल की है। साइबर हमलों को हमने नाकाम किया है। इसी तरह हमने बहुत सी अमेरिकी साइटों को साइबर के साथ अब देखा जाए तो हैक करने में भी हम कामयाब हुए हैं। अभी हाल ही में अमेरिका ने वर्चुअल एम्बेसी के नाम से एक साइट खोली जिसे हमने शुरू ही में हैक कर लिया, जो साइबर की सतह पर हमारी एक कामयाबी की अलामत है। जासूसी के मैदान में उन्होंने जो ये इक़दाम किया वो इंतहाई गैर कानूनी कामयाब था।
اور یہ کام وہ بہت سے ممالک کے خلاف انجام دے رہے ہیں. البتہ جو ممالک ذرا پیش رفتہ ہیں، جن کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، ظاہر ہے ان کے خلاف جاسوسی کا یہ دائرہ وسیع تر ہے. ظاہر ہے عالمی قوانین میں اس کی بالکل اجازت نہیں دی جاتی. یہ جو واقعہ پیش آیا اس میں کئی چیزیں ثابت ہوئیں. ایک تو یہ ہماری سائنسی صلاحیت ثابت ہوئی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں. امریکی یہ تصور دنیا میں تاثر قائم کر رہے تھے کہ یہ طیارہ راڈار سے نہیں دیکھا جا سکتا. RQ-170 طیارہ ایسا طیارہ ہے جو اب تک صرف 20 عدد بنایا گیا ہے کہ جس پر قریب 44 ارب ڈالر خرچ کیے ہیں، تب جا کے یہ طیارہ تیار ہوا ہے. امریکیوں کے پاس کچھ بمبارڈ طیارے ہیں جو مزید ترقی کرنے کے بعد اس طرح کا طیارہ بنتا ہے کہ جس کا حجم نصف ہے اس کے مقابلے میں. تو یہ جدید ترین ٹیکنالوجی کی بنیاد پر استعمال کی گئی ہے اور اس کی بنیاد پر تیار کیا گیا ہے. اور ان کی نظر میں ایسی چیز ہے کہ جس پر کوئی حملہ نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی کہیں سے خامی اور کمزوری نہیں ہے. لیکن ثابت ہو گیا کہ ان کی کمزوریاں ہیں اور یہ ثابت ہو گیا. سب نے دیکھا کہ ہم نے اس کو حملہ کر کے گرایا نہیں، بلکہ ہم نے آپریٹنگ سسٹم میں اپنے کنٹرول میں لیا اس طیارے کو اور الیکٹرانک پاور کے ذریعے اس طیارے کو اپنے کنٹرول میں لیا اور زمین پر اتارا. تو ظاہر یہ ایک بڑی بے مثال کامیابی ہے. اس سے سبھی کے لیے حیرت کا مقام تھا کہ یہ کیسے یہ طیارہ اس طرح سے ایرانیوں کے ہاتھ لگ گیا. ہم اس طرح سے یعنی یہ بھی ثابت ہوا کہ ہم ان کے سافٹ ویئر کی سطح پر داخل ہونے میں کامیاب ہوئے اور اس کے سافٹ ویئر پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے. حالانکہ یہ لوگ ہم کو ہمارے جیسے ہمارے ملک کو بہت پسماندہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے ٹیکنالوجی کے شعبے میں. ناسا کے جو جدید ترین پروجیکٹ ہیں ان میں سب سے اہم جو ہے مریخ کا پروجیکٹ ہے، مارس پروجیکٹ ہے، جو ظاہر ہے کہ چاند سے بھی ملین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جہاں پر اس نے اپنا ایک پروجیکٹ اتارا. ظاہر ہے کہ اس سیٹلائٹ کو بھی ایک ایرانی نے ڈیزائن کیا. یہ ظاہر ہے سیٹلائٹ وہاں سے آوازیں، تصاویر زمین پر بھیج سکتا ہے. ہمارے ملک میں بھی ایسے افراد موجود ہیں کہ جو اسی طرح کی صلاحیت اور اطلاعات اور مہارت سے لیس ہیں، آراستہ ہیں. تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے رائے عامہ کی نظر میں جن کو ایرانیوں کی صلاحیت سے واقفیت ہے. بہرحال امریکی اس پر بہت زیادہ افتخار کرتے تھے اور ایران کے خلاف ایک سائبر جنگ شروع کر چکے تھے. ہم نے اپنی پیش رفت کو جو کہ ظاہر مختلف شعبوں میں ہے، زراعتی شعبے میں، میڈیکل کے شعبے میں اور دیگر شعبے میں، خلائی شعبے میں، به اصطلاح ذخیره‌ای از مردم به عنوان منبعی برای مردم ما، اندوخته مردم ما مخفی است. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو دشمن کے علم میں نہیں تھی اور وہ کوششیں کر رہے تھے کہ اسی کی جاسوسی کریں. بہرحال لیکن ثابت یہ ہو گیا کہ ایران ایک ایسی طاقت ہے کہ جس کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی موجود ہے اور یہ امریکی چونکہ ان کے دماغوں کے سیل جو ہے الکوہل سے آلودہ ہیں، لہذا وہ ان سیلز پر کامیاب نہیں ہو سکتے جو الکوہل سے آلودہ ہیں. جہاں بر صغیر کے ممتاز دانشور ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی صاحب موجود ہیں. اندرابی صاحب السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب، ایران کی حالیہ کامیابی کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ یقیناً ایک بڑی کامیابی ہے، اور آپ نے جو اپنی گفتگو میں کہا اور آپ کے مہمان نے بھی کہ جہاز کو مار گرانا کوئی اتنا بڑا، یعنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جی کہ کوئی جہاز کسی کی سرحد میں داخل ہو تو اس کو مار گرایا جاتا ہے، اس کو نیچے سے جو ہے ایک میزائل کے ذریعے سے مار گرایا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو اس کا سافٹ ویئر جیم کر کے اس کے ذریعے اس کو کنٹرول کرنا، یہ ایک بڑی بات ہے. اصل میں یہ ڈرون طیارے جو ہیں، یہ ان مینڈ طیارے جو ہیں، یہ سارا ایک ان بلٹ ایک پروگرام جو ہوتا ہے اس کی بنا پر چلتے ہیں. تو اگر آپ اس پروگرام پر قدرت حاصل کریں تو آپ اس کو اس طرح مینیپولیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ اس کو جو کرنا تھا یہ وہی کرے جو آپ چاہیں. تو وہی ہوا، انہوں نے اس کو کنٹرول کیا اور یہ پھر وہاں پہ نیچے آ گیا. تو یہ یقیناً ایک بڑی کامیابی ہے. تو میں اس کے ضمن میں آپ کی توجہ جو ہے اور ناظرین کی توجہ اس اہم بات کی طرف موڑنا چاہوں گا کہ اصل میں یہ کریڈٹ جو ہے یہ جو ہمیں دیکھنا چاہیے، یہ اس لیے ہے کہ ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد ایران کی مملکت اور ایران کی ریاست جو ہے اس کی ایک جہت مقرر ہوئی، ایک ڈائریکشن اس کی مقرر ہوئی، اور تمام ریاست کے اثاثے جو ہیں، جو ایجوکیشن ہے، عوام ہے، عوام کی جو ٹیلنٹ ہے اس کو کس ڈائریکشن میں لگایا جائے یہ متعین ہوا. آپ کو یاد ہوگا کہ 3 سال کے لیے یونیورسٹیاں وہاں بند رہیں فوراً انقلاب کے بعد، اس لیے کہ یہ انہوں نے دانشوروں نے یہ طے کیا کہ ہم کن مضامین میں اپنا سرمایہ ڈالیں اور کن میں نہ ڈالیں، یعنی کون سے مضامین میں ہمارے لوگوں کو جانا چاہیے، کون سے مضامین ہماری فیوچر گروتھ کے لیے، کون سے مضامین ہماری ترقی، ہمارے ڈیفنس کے لیے ضروری ہیں. تو اس وقت جو یہ فیصلے لیے گئے، یہ اسی کا ایک اس وقت ثمرہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بہت ہی جو کور سائنس سبجیکٹس ہیں، فزکس ہے، میتھمیٹکس ہے، ان میں جو سرمایہ لگایا گیا تو اس سے ایران میں ایسے انجینئرز پیدا ہوئے کہ وہ اس طرح کی چیزیں کرنے کی قدرت رکھتے ہیں. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ٹیکنالوجی وغیرہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بس یورپیوں کو یا امریکیوں کو ملی ہو. یہ تو ایک انسانی ایفرٹ ہے، یہ تو ایک انسانی کارنامہ ہے. یعنی یورپ اور امریکہ نے بھی کسی زیرو سے سفر شروع نہیں کیا، انہوں نے وہاں سے سفر شروع کیا جہاں اس سے پہلے مسلمانوں نے چھوڑا تھا. جہاں آپ دیکھیں کہ یہ ساری جو یعنی میں تفصیل میں ذرا جانے کے بغیر آپ سے یہ کہوں کہ یہ ساری ٹیکنالوجی جو ہے کمپیوٹر کی، اس کا بہت ہی انحصار ہے زیرو پر. یہ زیرو جو ہمارا ہنسا ہے، یہ زیرو جو ڈیجٹ ہے، تو یہ زیرو جو ہے یہ انڈیا سے آ گیا ہے اور پھر عربوں نے اس کو انڈیا سے لایا. تو یہ جو بائنری میتھمیٹکس ہے، 1 اور 0 کی میتھمیٹکس، وہ اس کمپیوٹر کے اس وقت کی جو ٹیکنالوجی ہے اس میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. تو یہ سارا کچھ ڈیولپ ہوا تھا، یورپ نے یہ وہاں سے شروع کیا. تو لہذا یہ کسی کی میراث نہیں ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ ایک انسانی کارنامہ ہے. صرف شرط یہ ہے، ضرورت یہ ہے کہ انسان اپنی ایفرٹ کریں. اور چونکہ ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد ایک باضابطہ ایفرٹ ہوئی اس سلسلے میں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب وہاں کیسی ٹیلنٹ سامنے آ رہی ہے، کیسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اور یہ جو اس ڈرون کو اس کو قابو کرنا، یہ اسی کا ایک بہت ہی ایک مبارک کارنامہ ہے جس کے لیے ہر کسی کو یعنی وی شوڈ فیل پراؤڈ آف اٹ، ہمیں اس پر فخر کرنا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ اندرابی صاحب، بہت بہت شکریہ. اور ناظرین، ہمارے دہلی اسٹوڈیو میں ہندوستان کے سینئر تجزیہ نگار اور صحافی شکیل شمسی صاحب موجود ہیں. شمسی صاحب السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شمسی صاحب،
ईरान ने जब अमेरिका का जासूस तैयारा अपनी हुदूद में आने के बाद कंट्रोल में लेकर उसको उतार लिया, तो कुछ दिन तक तो अमरीकियों ने इस सिलसिले में खामोशी अख्तियार की और इसके बाद उन्होंने ये बयान दिया कि अमेरिका ने हमारा एक जासूस तैयारा मार गिराया है, और ये कबूल करने से वो इनकार करते रहे कि ईरान ने उसे अपने कंट्रोल में लेकर उनके साइबर कंट्रोल से निकाल के अपने कंट्रोल में लेकर उसको सही और सालिम उतार लिया है। अब अमरीकी हुक्काम इसका एतराफ़ कर रहे हैं कि हाँ, ईरान ने उनका एक इंतहाई जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का हामिल तैयारा अपने कंट्रोल में लेकर उतार लिया है। अमरीकियों ने पहले खामोशी अख्तियार की, फिर उससे उन्होंने इनकार किया कि ईरान ने अपने कंट्रोल में लेकर उसको उतारा है, और अब इसका एतराफ़ कर रहे हैं। पहले उन्होंने खामोशी क्यों अख्तियार की और इससे ईरान की तवानाई को कबूल करने से इनकार क्यों किया? देखिए, उनको ये बात मालूम थी कि ईरान ने उतार दिया। जाहिर बात है कि इतनी तो उनके पास इत्तलात रहती हैं और ये बात मालूम रहती है हर वक्त उनको कि क्या होने वाला है, और वो पहचान सकते हैं। वो उनके जो जहां से कंट्रोल कर रहे हैं उनको ये मालूम है कि कहां से इसको शट डाउन किया जा सकता है, कहां से गिराया जा सकता है। तो उन्होंने, लेकिन जो सबसे अहम बात, माफ कीजिएगा मुझे आवाज में थोड़ी तकलीफ हो रही है और उसकी वजह से मैं सही कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं, आपको जवाब नहीं दे पा रहा हूं। मुझे जी, आपकी आवाज आ रही है, हम तक आपकी आवाज पहुंच। अब मैं बोल सकता हूं, मेरी आवाज मुझे वापस आ रही थी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अमेरिकन को ये बात मालूम है कि ईरानियों ने उनका तैयारा कब्जे में ले लिया जो ड्रोन था, और वो 250 किलोमीटर अंदर था ईरान की सरहदों में, यानी अफगानिस्तान की सरहदों से 250 किलोमीटर अंदर पहुंच चुका था। और एक एक बात का इल्म, एक एक लम्हे का इल्म है, क्योंकि कंट्रोल करने वाले उसको जानते हैं। लेकिन अमरीकी जब कभी शिकस्त खाते हैं तो उसका इतराफ बहुत देर में करते हैं। ये बात पहली है, और यही तरीका इसराइल का भी है, यही तरीका अमेरिकन का भी है कि वो बहुत देर में इस बात का इतराफ करते हैं कि उनको शिकस्त हुई है या उनको कोई हजीमत उठाना पड़ी है मैदान जंग में। यहां पर ये उनके फहमो गुमान में भी नहीं था कि ड्रोन को इस तरीके से ईरानी इंजीनियर्स उतार सकते हैं नीचे। वो ये सोचते थे शॉट डाउन कर सकते हैं, और जब शॉट डाउन कर देंगे, उसको मार देंगे नीचे से, तो सब कुछ उसमें खत्म हो जाएगा और कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन सही और सालिम एक ड्रोन को उतार लेना ईरान की इतनी बड़ी कामयाबी है कि जिससे अमेरिकन खुद हैरतज़दा थे, और वो ये सोच रहे थे कि हम क्या कहें इस पर। तो पहले तो उन्होंने कबूल नहीं किया, और अभी भी आप देखिए वो ये नहीं कबूल कर रहे हैं कि ईरानियों ने उतार लिया। वो कहते हैं उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी और उसकी वजह से वो खुद से गिर गया वहां के ऊपर। और अगर खुद से भी गिरता तो जाहिर बात है सही सालिम तो रह नहीं सकता था। जिस तरीके की वीडियो दिखाए गए हैं, जिस तरीके की तस्वीरें हमने देखी, तस्वीरों में देखा मैंने कि वो जहाज सही और सालिम खड़ा है। वो अगर कोई जहाज तकनीकी खराबी के कारण गिरेगा या तकनीकी खराबियों की वजह से नीचे गिरेगा तो कभी भी वो सही और सालिम नहीं रह सकता, और फिर ड्रोन जैसा सेंसिटिव तो बिल्कुल नहीं रह सकता। तो इसलिए उन्होंने उसको छुपाने की भरपूर कोशिश की, अपनी हजीमत को छुपाने की कोशिश की। लेकिन जब उनको ये यकीन हो गया, पहले तो मान ही नहीं रहते कि जहाज कोई वहां ड्रोन गया भी था, पहले कैसे मान ले कि हम जासूसी करने गए थे, और जब मान लिया कि वो है और गुम हो गया, पहले तो ये कहते रहे कहीं गुम हो गया हवाओं में। बाद में उन्होंने कहा कि वो ईरानियों ने शट डाउन कर लिया, और लेकिन ये अभी तक उन्होंने नहीं माना कि ईरानियों ने उसको सही सालिम तौर पर उतार लिया, जो ईरानियों की बहुत बड़ी कामयाबी है। क्योंकि ईरानियों के पास खुद जो तैयारा है, पायलटलेस तैयारा है, वो खुद बहुत जदीद, जो 500-600 मील तक की जिसकी मार है और जो पहुंच सकता है, उनके पास खुद तकनीक है ये मौजूद। तो ईरानियों को, अमेरिकन को ये ख्याल है कि जो ड्रोन में नई तकनीक इस्तेमाल की गई है उससे भी वो लोग वाकिफ हो जाएंगे और ईरानियों को इससे ज्यादा फायदा पहुंचेगा, इससे ज्यादा परेशान है। लेकिन वो ये बात मान नहीं रहे अभी तक उन्होंने नहीं माना है कि ईरानियों ने इसको सही सालिम उतार लिया है। ये उनकी एक शिकस्त है, शिकस्त फाश है मैं जिसको कहूंगा। और वैसे मानेंगे तो एक वक्त, क्योंकि जब अब तस्वीरें दिखाई जा रही हैं और हर तरफ से मालूम पड़ रहा है कि ईरानी वैसे भी झूठ नहीं बोलते इन सब बातों में, किसी बात में भी वो अपनी जो सही मौक़िफ़ होता है वो सामने रखते हैं। तो लेकिन अमेरिकन जो हैं उनको झूठ बोलने में महारत हासिल है और तरह तरह के बहाने करने में, हीले करने में, यहां पर भी वो कर रहे हैं हीले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कनात बाशी साहब, ये जो सारा सब कुछ हो गया,
اس کے بعد ابھی 2 دن پہلے امریکی صدر باراک اوباما نے جو گفتگو کی اس میں اس شکست کا کوئی اعتراف کیے بغیر ان سے جب پوچھا گیا اس بارے میں، اس واقعے کے بارے میں، تو اس کا کوئی انہوں نے ذکر نہیں کیا، اور اس کو انہوں نے بس یہ دعویٰ کیا کہ ایران الگ تھلگ ہو گیا ہے اور ایران کے خلاف شدید ترین پابندیاں لگا دی گئی ہیں، امریکی برادری ایران کے خلاف متحد ہو چکی ہے۔ وہ ان کی ان باتوں کا مقصد کیا تھا؟ ایک اہم بات یہ ہے کہ باراک اوباما اگلے سال یعنی 2012 میں صدارتی انتخابات میں شرکت کریں گے، تو ظاہر ہے کہ کامیابی یا شکست ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ ایسا اہم مسئلہ تھا کہ جو انتخابات کو بھی متاثر کر سکتا ہے اور ڈیموکریٹک پارٹی کو اقتدار سے ہٹا سکتا ہے مسئلہ۔ باراک اوباما کے لیے یہ بہت اہم مسئلہ ہے کیونکہ اس کا تعلق امریکہ کی فوجی صنعت سے ہے۔ اس کا تعلق ایران نے جب یہ کامیابی حاصل کی تو امریکہ کی فوجی صنعت نے یہ تاثر قائم کیا تھا کہ وہ امریکی عوام کی پوری طرح حفاظت کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال ثابت ہوا کہ امریکی حکومت جاسوسی کر رہے ہیں دوسرے ملکوں کے خلاف، اور حفاظت کے لیے نہیں بلکہ دوسرے ملکوں کی جاسوسی کر رہے ہیں، اور اس میں بھی انہیں شکست ہوتی ہے، اور انہوں نے اپنی فوجی صنعت پر بہت بڑے اخراجات کیے ہیں۔ بہت بڑا بجٹ وہاں پارلیمنٹ میں منسوب ہوتا ہے اور فوجی بجٹ بہت ہی بڑا ہوتا ہے۔ امریکی عوام کو شدید تشویش ہے اور اعتراض ہے اس بات پر۔ اب ایسے میں امریکیوں کے لیے امریکی حکام کے لیے بہت سخت اور دشوار صورتحال ہے کہ وہ اعتراف کریں کہ ان کی فوجی صنعت میں اس طرح سے ناکامی ہوئی ہے، اور یہ کہ ان کے اعتراف پہ ذرائع ابلاغ یہ کریں کہ امریکہ کے صدر کے اعتراف کو امریکی حکومت کے اعتراف اور پھر صنعت کی شکست کا اعتراف قرار دیں، اس چیز کو امریکی کسی بھی طرح سے قبول نہیں کر سکتے۔ امریکی پوری دنیا میں ایک زمانے میں پہلے نمبر پر تھے، سرجنگ کے بعد اور سوویت یونین کا شیرازہ بکھر جانے کے بعد نمبر 1 تھے، لیکن اس کے بعد سے مسلسل اس کی طاقت کم ہوتی گئی، داخلی طور پر ان کی معیشت کمزور ہو گئی۔ امریکی ایسے میں اس طرح کی بڑی شکست وہ بھی ایران کے ہاتھوں، اس کا قبول کرنا امریکہ کے لیے سخت ہے۔ ظاہر ہے یہ کامیابی امریکہ ایران کی ایک بڑی کامیابی ہے اور ایران کی اس سے شہرت ہو سکتی ہے۔ اس وقت بھی چونکہ ایران بہت ساری قوموں کے لیے نمونہ بن سکتا ہے، آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے افریقی ممالک میں انقلاب، لبنان کے لوگوں کی نظر میں ایران ایک ایسا ملک ہے جو امریکہ کے سامنے ڈٹا ہوا ہے کامیابی کے ساتھ۔ اب اگر امریکہ اعتراف کر لے کہ ہم نے ایران سے شکست ہمیں ہوئی ہے اور ہمارا یہ پروجیکٹ ناکام ہو گیا ہے، تو ظاہر ہے اس سے کہ ایران کی قدرت ثابت ہوگی اور تیسری دنیا کے ممالک میں اور امید بڑھے گی، اور ان کو یہ ان کا دل چاہے گا کہ امریکہ کو مزید نقصان پہنچے، مزید شکست ہو، اور اس سے جو ہے امریکہ اس صورتحال میں یہ کوشش کر رہا ہے کہ اپنے لوگوں کو امید بندھانے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ ایران پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ امریکہ ظاہر اس وقت خود معاشی بحران کا شکار ہے، وہ بہت اس کی کوشش یہ ہے، بہت دل چاہتا ہے کہ ایران جیسے بڑے بازار 75 ملین کے بازار تک اس کی رسائی حاصل ہو جائے،
تو وہ ہمارے خلاف اس طرح سے پابندیاں عائد نہیں کر سکتے. اگر وہ عائد بھی کرتے ہیں تو بھی خفیہ طور پر وہ جو ہے وہ خفیہ طور پر ہم کو سامان بیچنا چاہتے ہیں, ہم سے تجارت کرنا چاہتے ہیں. تو اب پابندیوں کا صرف دعویٰ ہے. تو بہرحال جو ہوا یہ بہت اہم واقعہ ہے. امریکیوں کا عالم یہ ہے کہ معیشت کے شعبے میں دیکھا جائے, آٹو موبائل کی صنعت میں دیکھا جائے تو جاپان سے پیچھے ہیں. آڈیو اور ویڈیو کی ٹیکنالوجی میں وہ جاپان سے پیچھے ہیں. خلائی شعبے میں آپ دیکھیے کہ ہندوستان بہت کافی آگے جا چکا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے. چین اسی طرح سے خلائی شعبے میں چین ظاہر اپنی ترقی کر رہا ہے. تو اب یہ خلا کا شعبہ بھی ایسا نہیں رہ گیا کہ جس پر امریکہ کی اجارہ داری ہو. اب امریکیوں کے پاس صرف ایک چیز یہ رہ گئی تھی کہ ان کے پاس بہت مضبوط فوجی طاقت ہے, لیکن اس ہوائی جہاز کے واقعے میں, جاسوسی طیارے کے واقعے میں یہ بھی ثابت ہو گیا کہ امریکہ اس شعبے میں بھی نمبر 1 نہیں ہے. اور یہ ثابت ہو گیا کہ ناسا کا وہ پروجیکٹ جو مارس کے لیے تھا, مریخ کے لیے تھا, اس میں بھی جو ٹیم تھی اس کا سربراہی ایک ایرانی سائنٹسٹ کے ہاتھ میں تھی. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اہم ترین پروجیکٹس میں ایران کا اہم کردار, ایرانیوں کا اہم کردار رہا ہے. سائبر وار کی اگر آپ بات کریں تو کئی سال سے ہماری ایٹمی ویب سائٹیں ہیں, ہماری میڈیکل ویب سائٹیں ہیں جس پر امریکی بار بار حملے کرتے ہیں, ہیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ہم نے اس کی حفاظت کی. خلائی شعبے میں بھی اگر دیکھا جائے تو ہم دنیا کے 8ویں اور یا 9ویں ملک ہیں جو خلا میں راکٹ بھیج رہے ہیں. تو اس طرح سے امریکہ کی یہ شکست اور ایران کی یہ فتح بہت اہم موضوع ہے ذرائع ابلاغ کے لیے. امریکہ کو ایران سے پے در پے شکست ہو گئی ہے, متعدد دفعہ شکست ہوئی ہے. امریکیوں نے بہت پہلے کوشش کی تھی کہ اپنے سفارتکاروں کو آزاد کرائیں ایرانی طلباء کے قبضے سے, لیکن اس میں بھی ناکام ہوئے تھے. اب یہ جو اوباما یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسئلے کو, موضوع کو بدل دیں اور بات کچھ ہے اور کوئی اور بات کریں, یہ ایک طرح کی ایک ایسا حربہ ہے کہ جو بہت پرانا ہو چکا ہے. اب ان کو اعتراف کرنا چاہیے, یہی بہتر ہے. یہ جو چھپا رہے ہیں بات کو, یہ ان کی کمزوری اور ان کی پارٹی کی کمزوری کی بہت بہت شکریہ. اندرابی صاحب, جناب اگر امریکی صدر باراک اوباما کی 2 دن پہلے کی جو گفتگو انہوں نے کی ہے ایران کے بارے میں وہ آپ کے پیش نظر ہو تو انہوں نے بیانات تو سخت ترین دیے, لیکن اس دن ان کی جو باڈی لینگویج جو ہمیشہ ہوتی ہے اس سے تھوڑا مختلف رہی ہے اور اس کو ہر ایک نے محسوس کیا ہے. انہوں نے سخت ترین پابندیوں کی بات کی ہے, تو پابندیاں تو امریکہ نے 30 سال سے لگا رکھی ہیں. ایران کی کون سی پیش رفت روکنے میں امریکہ کامیاب رہا ہے ان پابندیوں کے ذریعے؟ جی یہ بہت ہی اچھا آپ نے سوال کیا. اس میں اوباما کی باڈی لینگویج تو اصل میں چیزیں چھپتی نہیں ہیں, چھپائے بھی چھپتی نہیں ہیں. اس کی باڈی لینگویج کچھ ظاہر کر رہی تھی, لیکن اصل میں جو چیز یعنی ایٹ دی لیول آف فیکٹس جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ امریکہ ایران کو مغلوب کرنے کے لیے اس نے ابھی تک کوئی حربہ آزمائے بغیر نہیں رکھا. اس نے ہر چیز کو ٹرائی کیا. آپ اگر پچھلے 30 سال سے دیکھیں تو
ملٹری حملہ بھی کیا گیا، وہ ہیلی کاپٹرز آ گئے، وہ پھر وہاں معلوم نہیں ان کو کیا ہو گیا، اور بعد میں معلوم پڑا کہ وہ 6 مہینے سے اس کی وہ پلاننگ ہو رہی تھی۔ ان دنوں برزنسکی تھے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، اور برزنسکی نے کہا کہ ہم 6 مہینے سے اس حملے کی تیاری کر رہے تھے، لیکن وہ فلاپ ہوا۔ لیکن اس کے بغیر آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے اس نے جو ہے وہ حربے آزمائے، لیکن بہرحال اس کو ابھی تک اس میں کوئی کامیابی نہیں ہو رہی ہے۔ ابھی آپ اگر خود دیکھیں، ابھی یہ جو امریکہ میں بہت ہی انفلوئنشل کاؤنسل آف فارن ریلیشنز ہے، ان کا جو جریدہ فارن افیئرس نکلتا ہے، تو فارن افیئرس میں انہوں نے اس پہ ایک مذاکرہ رکھا کہ ایران کو کیسے زیر کیا جائے، کیسے مغلوب کیا جائے اور کیا آپشنز ہیں۔ تو اس میں انہوں نے 4-5 آپشنز گنوائے ہیں۔ ایک ڈپلومیسی کا آپشن ہے، ایک کوورٹ آپریشنز کا آپشن ہے، ایک یہ آپشن ہے کہ ایران میں اپوزیشن کو ہم فنڈ کریں، اور اس طرح کے آپشنز ہیں۔ لیکن ہر طرح کے آپشن پہ اس کے ایکسپرٹس، ایک ایکسپرٹ نہیں کئی ایکسپرٹس بہت ہی سیر حاصل گفتگو کرتے ہیں کہ اس آپشن میں کیا کامیابی ہے، ہمارے کیا کاسٹس ہیں، کیا بینیفٹس ہیں، یعنی ایک بہت ہی آبجیکٹو انالیسس سوری۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہر آپشن کے بعد، ہر پالیسی آپشن کے بعد ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ یعنی انہوں نے ایران کو، آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے انتخابات کے وقت اور ایران کی اندرونی حالات میں وہ مداخلت کے لیے ان کا ایک بجٹ ہے، اور لیکن اس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ ایران جتنا اس وقت سٹیبل ہے، دنیا کا شاید ہی کوئی ملک اتنا سٹیبل ہو، اس لیے کہ امریکہ کی انٹرفیئرنس ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ ابھی اس کو روس کا صدر پوٹن اس کو قبول نہیں ہے۔ پوٹن ولادیمیر پوٹن جو ہے وہ ذرا انڈیپینڈنٹ دماغ کا ہے، اور امریکہ اس کو چاہتا نہیں ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ حالیہ الیکشنز کے بعد کیا ہنگامہ مچ گیا ہے روس میں، اور وہ ہنگامہ اس میں کئی جو ہے وہ اس میں ایسے لوگ ہوں گے، ایسے حلقے، ایسے گروپس ہوں گے جن کی شکایات جینون ہوں۔ لیکن ہم یہ بات ہم اگنور نہیں کر سکتے کہ امریکہ کا کافی پیسہ گیا ہے ان ڈیمانسٹریشنز کو جنریٹ کرنے میں، ان جلسے جلوسوں کو اور لوگوں کو سڑکوں پہ نکالنے میں۔ تو امریکہ کی یہ انٹرفیئرنس جو ہے ایک ورلڈ وائڈ سطح پہ، یعنی جہاں بھی امریکہ کے خلاف یا اس کی پسند کے خلاف کوئی چیز ہو تو وہاں انٹرفیئرنس ہوتی ہے۔ لیکن اس انٹرفیئرنس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ایران جتنا سٹیبل ہے اس وقت اتنا کوئی ملک نہیں ہے، تو لہذا یہ سارے پالیسی آپشنز فیل ہو رہے ہیں، اور امریکہ، اوباما یہ خود یہ اب سمجھ رہے ہیں کہ کوئی چیز کارگر ثابت نہیں ہو رہی ہے۔ سینکشنز تو ہیں لیکن ان کا کوئی ایفیکٹ سامنے نہیں آ رہا ہے۔ جیسے کہ آپ کے اسٹوڈیو کے مہمان صحیح کہہ رہے تھے کہ لوگ کاروباری ذہن رکھتے ہیں اور وہ اپنا منافع ڈھونڈتے ہیں، تو وہ چوری چھپے ایران کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، تو سینکشنز کی دھجیاں اڑتی ہیں۔ تو لہذا اوباما کی باڈی لینگویج جس کا آپ ذکر کر رہے تھے وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ ہم ایران کو زیر کرنے اور مغلوب کرنے میں ناکام ہوئے ہیں، اور ابھی ان کو کامیابی کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ شمسی صاحب، یہ جو طیارہ امریکہ کا ایران نے اپنے کنٹرول میں لیا ہے، اس میں انتہائی پیچیدہ ٹیکنالوجی اور سسٹم ہے۔ اس کا ایک سسٹم اس میں یہ رکھا گیا تھا کہ اگر یہ اپنے گراؤنڈ اسٹیشن کے کنٹرول سے باہر نکل جائے تو منفجر ہو جائے، اور تاکہ دوسروں کے ہاتھ اس کی ٹیکنالوجی نہ لگ سکے۔ لیکن ایرانی فوج کے آئی ٹی اور سائبر وار یونٹ نے انتہائی مہارت کے ساتھ اس کو پہلے اس کے گراؤنڈ اسٹیشن سے کے کنٹرول سے نکالا، امریکہ کے کنٹرول سے خارج کیا، اور اس کے بعد اس کو لاک کیا۔ لاک کرنے کے بعد اس طرح اپنے کنٹرول میں لیا کہ اس میں جو منفجر ہونے والا سسٹم تھا اس کو فعال نہیں ہونے دیا۔ ظاہر ہے کہ اس کام کے لیے بہت ہی پیچیدہ ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، اور یہ ایک دن میں تو نہیں آتی ہے۔ امریکہ کی جن پابندیوں کا اوباما صاحب تذکرہ کر رہے تھے
ان پابندیوں کے دوران ہی ایران نے یہ ٹیکنالوجی اور مہارت حاصل کی. تو اگر کچھ دن اور وہ اپنی پابندیاں جاری رکھیں گے تو کیا ان کو مل جائے گا؟ جی یہ بات امریکنز بھی جانتے ہیں کہ پابندیاں جو ہیں وہ کارگر نہیں ہو رہی ہیں، اور اسی لیے بار بار 30 سال سے پابندیاں لگی ہیں اور بار بار کہتے ہیں اور مزید پابندیاں لگائیں گے، سختی کے ساتھ پابندیاں لگائیں گے اور اس کے اوپر ہم عمل درآمد کڑائی سے کریں گے، سب کچھ کہتے ہیں وہ لوگ. اور ابھی جو اوباما نے 2-4 دن پہلے کہا، لیکن یورپ میں اس کے اوپر کیا ری ایکشن ہے؟ یورپ کے لوگ کیا ان کی اس بات سے متفق ہیں کہ یہ ہونا چاہیے؟ اہل یورپ کو معلوم ہے کہ اگر ہم نے اور سخت پابندیاں عائد کی تو ہمارا نقصان کیا ہوگا، تیل کے پیسز کہاں جائیں گے، یہ سب جانتے، کیونکہ دنیا میں آج جو امپورٹنس ایران کی ہے وہ امریکنز مانتے تو ہیں لیکن کہتے نہیں ہیں، اور اپنے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے، اپنے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بار بار وہ سینکشنز اور اکنامک بلاکیٹ کی بات کرتے رہتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ ایرانیوں نے جو یہ کام کیا ہے اس پر امریکنز خود بہت حیرت زدہ ہوں گے کہ انہوں نے کس طریقے سے جہاز کو ان کے کنٹرول سے کاٹا اور اپنے کنٹرول میں لیا، کیونکہ اس کے بعد جو ایرانیوں نے ایک راستہ کھولا ہے جو پاکستان میں ہو رہا تھا کہ ڈرون اٹیک جا کر مستقل ہو رہے تھے، ایران میں وہ راستہ بند ہو جائے گا. اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایران کے اوپر حملہ کیا ان لوگوں نے اور اس طریقے کی حرکتیں کرنے کی کوشش کی تو ان کو معلوم ہوگا کہ ہمارا ایک بھی ڈرون واپس نہیں آئے گا وہاں سے لوٹ کر. تو یہ ایک ٹیسٹ بھی تھا ایک طریقے سے مجھے لگتا ہے، اگر کہ جاسوسی کے علاوہ بھی یہ ایک ٹیسٹ بھی ہو گیا ان کے لیے کہ یہ پاکستان یا افغانستان نہیں ہے کہ جہاں کے اوپر تمہارے ڈرون جائیں گے، اٹیک کریں گے اور واپس آ جائیں گے. تو یہ ایرانیوں کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے ماشاءاللہ سے، اور خدا نظر بس سے بچائے کہ اس طریقے کی کامیابیاں حاصل کر لینا. اور جو یہ ورچوئل لڑائی پوری چھیڑی اور جو سائبر جس پر آپ پورا آج گفتگو کر رہے ہیں، آئی ٹی اور سائبر وار جو ہے، اس میں ایرانیوں نے ہر طریقے سے امریکنز کو مات دیا. ابھی انہوں نے اپنی ورچوئل ایمبیسی کا اعلان کیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنا ہنگامہ مچایا، اور کلنٹن نے کہا کہ صاحب ہم تو آن لائن، ہلیری کلنٹن نے کہا کہ ہم آن لائن ایمبیسی شروع کر رہے ہیں، اور اس کے ایک دن کے اندر ایرانیوں نے اس کو بلاک کر دیا اور یہ دانت بیچ کے رہ گیا اپنی جگہ کے اوپر. تو خدا کا شکر ہے کہ ایرانیوں نے صرف زبانی دعوے نہیں کیے، جیسے مسلم ممالک دعوے کرتے رہتے ہیں اور نعرے بازی کرتے ہیں، نعرے بازی پہ یقین نہیں کیا ایرانیوں نے، اندر ہی اندر اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی کو مضبوط کیا ہے. یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور ایرانی جانتے ہیں اس بات کو، اور ہر آدمی جانتا ہے کہ آج ہم کو اس سے باہر نکلے، اگر ہم باہر نکل گئے، سائنس اور ٹیکنالوجی سے باہر نکل گئے تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو ایرانیوں نے جو اس وقت کام کیا ہے وہ نہایت قابل مبارکباد ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکنز پوری طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے اس بات کو کہ اب جن کے ساتھ ان کی لڑائی ہے وہ عرب کے وہی صدام حسین کے بدو نہیں ہیں یا اور جو دوسرے طریقے کے جو چھوٹے موٹے لوگ تھے ان کے ساتھ نہیں، بلکہ ایک دانشور قوم سے ان کا سامنا ہے اور دانشوروں کے ساتھ مقابلہ آ رہی ہے. اور یقیناً امریکنز اس کو لے کر کافی فکر مند ہوں گے. لیکن جہاں تک سینکشن کا معاملہ ہے، سینکشنز تو کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ دنیا آج سینکشن پر یقین نہیں رکھتی ہے. اور کیا ان کی بات چین مان لے گا؟ کیا ان کی بات روس مان لے گا؟ کیا ان کی بات ہندوستان کے لوگ مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے، اور یورپین ممالک نہیں مان رہے جو ان کے حلیف ہیں. تو سینکشنز تو مجھے نہیں لگتا کہ امریکنز لگا کر کوئی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. قنات باشی صاحب، 1 منٹ کا وقت ہمارے پاس رہ گیا ہے. بہرحال امریکہ نے اپنا جاسوس طیارہ ایران کے اندر بھیجا، یہ ایران کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی. اس سلسلے میں ایران کیا کر رہا ہے؟ ایران کوشش کرده که از طریق ایران نے اقوام متحدہ میں اپنے سفیر کے ذریعے سے ایک شکایت کی ہے اور ابتدائی اعتراض اس پہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو قانونی طریقے ہیں ہم اس کے ذریعے سے آگے بڑھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ امریکہ کی مذمت کی جائے کہ یہ بھی انشاءاللہ ایران کی بہت بہت شکریہ. ناظرین، اس واقعے سے 2 باتیں ایک ساتھ ثابت ہوئی ہیں. ایک یہ کہ امریکہ بین الاقوامی قوانین کی بالکل پرواہ نہیں کرتا ہے، اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس نے ایران کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی، اپنا جاسوس طیارہ بھیجا. اور دوسرے، آئی ٹی اور سائبر وار میں ایران کی برتری ہے، جس نے یقیناً امریکہ کو بھی
اور امریکی ماہرین کو بھی حیرت میں مبتلا کر دیا ہوگا. وہ چاہے اس برتری کا اعتراف کریں یا نہ کریں، لیکن دنیا ایران کی اس برتری کا اعتراف کر رہی ہے. اسی کے ساتھ پروگرام انداز جہاں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.